अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि कुरान में किन चीज़ों को हराम करार दिया है खाने पीने की चीज़ों के अलावा। और आज जो हम सूरह पे जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो है सूरह अल इनाम, सूरह नंबर और चैप्टर नंबर 6, आया नंबर 151। बेसिकली हम इस आयत में उन हराम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो औलाद से मुताल्लिक हैं, वालदैन से मुताल्लिक हैं और हर इंसान से मुताल्लिक हैं। अब तक हम दो पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों पार्ट्स में हमने ये वाली सूरत डिस्कस की थी जो कि सूरह नंबर 7 आया नंबर 33 है। और पार्ट वन में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था वल बगी बगैरुल हक, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के बनाए हुए दीन के जो भी कवानीन हैं उनसे बाहर निकलना, उनके ख़िलाफ़ जाना अल्लाह ने हराम करार दिया है। फिर जो भी तमाम कवानीन हैं जिनके जो आपके ऊपर लागू होते हैं उनके ख़िलाफ़ जाना या मुखालफत करना हराम है। फिर किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ ज़्यादती करना, बुनियादी तौर पे हसद के जज्बात के अंदर आके किसी के ख़िलाफ़ जाना, किसी के साथ जुल्म करना हराम करार दिया है। फिर हक में कोई तब्दीली करना, कोई रद्द-बदल करना, कोई कमी बेशी करना या उसको बदल देना झूठ से हराम है। फिर किसी का भी जो ड्यू राइट है, जो अल्लाह के बनाए हुए मुहकम तरीन अदल इंसाफ के असूलों पे मबनी उसका ड्यू राइट है, उसको वो ना देना हराम है। फिर आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितने हकूक हैं आपके तमाम रिश्तेदारों के, आपके तमाम रोल्स में, आपके आपके अपनी तरफ उन तमाम जिम्मेदारियों का ख्याल करना, उन तमाम हकूक को निभाना हमारे पे फ़र्ज़ है। अगर हम यही नहीं करते तो हम नाहक कर रहे हैं हक को, और ये अल्लाह ने हराम करार दिया है। फिर अगर हक को आप बातिल के मुकाबले में लेते हैं तो हक की तमाम कोशिशों को सपोर्ट ना करना, उनके ख़िलाफ़ जाना या उनमें किसी भी किस्म की रुकावट डालना हराम करार दिया है। फिर जो हमने पार्ट टू में डिस्कस किया था, फहश जितने भी फहाशी से रिलेटेड इकदामात हैं, चाहे वो खुले में हो, चाहे ज़ाहिर में हो, चाहे हिडन हो, उन सबको हराम करार दिया है अल्लाह ताला ने। फिर तमाम जराइम को अल्लाह ने हराम करार दिया है। ऐसी तमाम दौलत, मालो दौलत या आसाइश जो आपको नाहक मिली है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, जिसके लिए आपने कोई मशक्क़त नहीं की, वो हासिल करना हराम है। फिर अल्लाह के साथ किसी को भी शिर्क खड़ा करना, किसी के साथ पार्टनर्स, अल्लाह के साथ पार्टनर्स खड़े कर देना, शिर्क के जुर्म में मुब्तला होना हराम करार दिया है। फिर अल्लाह के नाम से कोई चीज़ मंसूब करना या अल्लाह के दीन के नाम से कोई चीज़ मंसूब करना बगैर इल्म के, बगैर नॉलेज के हराम करार दिया है। आज हम सूरह अल अनाम के इस आयत के ऊपर बात कर रहे होंगे और इसमें हमने ये दो लफ्ज़ों का कुरानिक डिक्शनरी से माने निकाला है। और उसका तरीका वही है जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मौजू था कि कुरानिक डिक्शनरी को या लुगत को इस्तेमाल कैसे करना है। उसी तरह से हमने ये माने निकाले हैं। तो कुरान में जो वर्ड है एहसानन, इसका रूट वर्ड है हुस्न, डिफरेंट डिफरेंट मानों में इस्तेमाल हुआ है। बुनियादी तौर पे आज़ा का सही तनासुब और तवाज़ुन को कहा जाता है हुस्न। हसीन उन चीज़ों को बेसिकली कहा जाता है जो निगाह को अच्छी मालूम हो, भली नज़र आए। फसाद के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है हुस्न का मतलब, जिस फसाद का मतलब होता है डिसबैलेंस करना या तनासुब या तवाज़ुन को बिगाड़ना। तो इसके मुकाबले में हुस्न का मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि किसी बिगड़े हुए तवाज़ुन को दुरुस्त कर देना या किसी ऐसी किसी की भी कुव्वत और सलाहियत में जो कमी हो उसको पूरा कर देना। इनाम के मानों में भी आया है कुरान में, जिसका मतलब ये है कि किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ करना या
اس کو کوئی ایسا تحفہ دینا انعام کے طور پہ جس میں کسی قسم کی کوئی ریٹرن کی، کسی قسم کی کوئی بدلے کی کوئی امید نہ ہو آپ کے پاس. عدل بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہو وہ آپ پوری طرح سے پوری کریں، اور جو بھی آپ کا حق ہو وہ آپ کو مل جائے، یا جو بھی حق ہو کسی کا وہ آپ اس کو دے دیں. تو عدل سے ایک لیول اوپر کے معنوں میں احسان کے معنی آئے ہیں قرآن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے کسی کی طرف، اس سے آپ بڑھ کے کریں، اس سے آپ زیادہ کریں، اور جو بھی آپ کا حق بنتا ہے کسی کی طرف سے اس سے آپ کم لیں. عدل سے ایک سٹیپ اوپر کی بات ہوئی ہے. قتل کا ورڈ جو قرآن میں آیا ہے وہ بنیادی طور پہ آیا ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص سے اس کی جان نکال دینا، یعنی جسمانی طور پہ قتل کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں. پھر کسی کو ذلیل و حقیر کرنا، یا اس کو جھکا دینا، یا اس کو تباہ و برباد کرنے کے معنوں میں بھی آیا ہے. پھر کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پہ کوئی دھیان نہ دے، یا اس کی بات میں کوئی اثر نہ رہے، یعنی اس کو مردوں میں میٹافورک طور پہ اس طرح سے شامل کر دینا کہ اس کی موجودگی یا عدم موجودگی ایک برابر ہو جائے. پھر کسی کو تعلیم اور تربیت سے محروم کر دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ. تو ہم آج اس آیت کو دیکھیں گے. قرآن میں یہ آیا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو اپنی ہی آیتوں سے سمجھاتے ہیں، یا ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. تو ہم نے اس ویڈیو میں کیا یہ ہے کہ ہم اس آیت کو فیز وائز مینر میں جائیں گے، یعنی ایک ایک جملہ اٹھائیں گے، اور اس جملے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں کو نکال کے یہ دیکھیں گے کہ یہ جملہ ان آیتوں کے تھرو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا وہی تمام مطلب ہے جو ہم قرآنک ڈکشنری سے آلریڈی نکال چکے ہیں اس لفظ کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ماں باپ کو انعام کے طور پہ ان کی طرف آپ کا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ ان کی طرف آپ جو کچھ بھی کریں، ان کو آپ جو کچھ بھی دیں، اس سے کسی صلے کی، کسی بدلے کی امید نہ رکھیں. پھر عدل سے ایک سٹیپ اوپر کے طور پہ آپ کا ان کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے، برتاؤ ہونا چاہیے، جو کہ بہترین معنوں میں ہے کہ ان کا جتنا حق ہے آپ کے اوپر آپ اس سے بڑھ کے کریں، اور ان کی طرف سے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، جو آپ کا حق ہے، اس سے آپ کم ایکسپیکٹ کریں. اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کے ان کی طرف آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے. تو جو ریلیٹڈ آیت ہم نے اس سلسلے میں نکالی ہے وہ یہ والی آیت ہے سورہ نمبر 46 کی آیا نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے. یعنی والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا حکم آیا ہے قرآن میں. اگر آپ والدین کے ساتھ احسان سلوک نہیں کرتے تو وہ حرام کی مد میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کو آگے جا کے اللہ تعالیٰ خود اس کا وجہ بھی بتا رہے ہیں، اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے کہ ماں نے اس کو تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اس کی تکلیف کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اور اس کا اٹھانا اور اس کو دودھ چھڑانا 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ماں جس تکلیف سے پریگننسی کے دوران یا ڈیلیوری کے دوران، یا ایون جو انیشیل جو 30 مہینے ہوتے ہیں جس میں اس بچے کو کچھ نہیں پتا. ہمیں معلوم ہے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت اس کو کچھ نہیں آتا، وہ نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. تو یہ پورا کا پورا ایک پروسیس ہے جس کے جو کہ ماں دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ماں یہ سارا کچھ اس وجہ سے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ میں پیچھے سے جو باپ ہوتا ہے وہ اس کو انیبل کر رہا ہوتا ہے. تو حالانکہ یہاں پہ صرف ماں کا ذکر ہے، لیکن دونوں ماں باپ والدین کی طرف
طرف اس احسان کو ہمیں ریمائنڈ کروایا ہے اللہ نے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے جب انسان جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا. اور یہ احسان کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے والدین کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے. جو ہمارے اوپر جو احسان اللہ نے کیا ہے ہماری والدین کی صورت میں کیا ہے، اور اسی لیے جوان ہو کے ہمیں ان کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ احسان سلوک نہیں کرتے تو یہ حرام کی مد میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور یہاں تک اس کو اہمیت دی ہے کہ اگر تم احسان سلوک اللہ تعالیٰ کے اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ اسی طرح سے مترادف ہے جس طرح سے کوئی شرک کرے، یعنی دونوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا ہے، دونوں ہی اتنے ہی گناہ کے مرتکب ہیں کہ وہ حرام کی مد میں آئے ہیں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ احسان سلوک نہ کریں. پھر جو دوسری ریلیٹڈ آیت ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ یہ والی ہے. انفیکٹ دو آیتیں ہیں یک بعد دیگرے. ایک ہے سورہ نمبر 17 کی آیا نمبر 23 جو کہ کہتی ہے کہ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگین شرک کی بات ہو رہی ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کرنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنا. یعنی والدین کے ساتھ اف نہ کرنا، اف تک نہ کرنا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا اور ان کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا ہمیں حکم ہے. اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے تو یہ حرام کی مد میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور جو دوسری آیت ہے اسی کے بعد والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. کن کی بات ہو رہی ہے؟ والدین کی بات ہو رہی ہے. اور رحم کا ورڈ ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا، میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیتی ہوں. رحم بیسکلی رحمہ سے نکلا ہے جس کا معنی بچہ دانی ہے. یعنی ماں کا پورا جسم جو پریگننسی کے وقت ہوتا ہے تو جو بھی رحمہ بچے کے لیے ہے وہ تمام معنی ہیں رحم کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمہ ایک لائف لائن ہے، ایک سورس آف سروائیول ہے، بقائے زندگی کا ذریعہ ہے کہ بچہ سانس لیتا ہے رحمہ کے تھرو. بچہ اپنی تمام نشو و نما کی غذائیت غذا جو ہے وہ رحمہ کے تھرو لیتا ہے. اسی طرح سے رحمہ جو ہے ایک پروٹیکشن ہے، ایک شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے. کوئی بھی چیز بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر رحمہ کے اندر وہ ہے. اسی طرح سے ایک بہت لمبے عرصے کے لیے بچہ اپنی تمام غذا کی یا نشو و نما کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رحمہ سے لے رہا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ رحمہ ایک گروتھ اور پروگریس اور ڈیولپمنٹ، نشو و نما کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں معجزاتی طور پہ گروتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک بچہ ایک سیل سے بڑا ہو کے پوری ہستی کا، ایک پوری بینگ کی شکل لے لیتا ہے. پھر رحمہ جو ہے ایک ذریعہ ہے سیلف لیس لو کا، قربانی کا، سیکریفائس کا. یہاں تک کہ رحمہ ماں کی جسم سے وہ تمام غذائیت لے کے بچے کی جسم میں کے اندر پورا کرتی ہے اس کی ضرورات کو، کہ ماں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. یعنی اس حد تک رحمہ کے اندر حص ہوتی ہے مامتا کی، قربانی کی، سیلف لیس لو کی. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے سامنے تم رحم کے ساتھ جھک کر رہو اور یہ دعا کرو پروردگار کے ساتھ کہ ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے رحمت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. یعنی والدین اپنے بچوں کو رحم کے ساتھ اسی طرح سے رحمت، اسی طرح سے شفقت، اسی رحم کے ساتھ پالتے ہیں. یہ تمام معنوں میں والدین بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا رویہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح سے رحم سے بھرپور ہونا چاہیے جس طرح سے انہوں نے آپ کی پرورش کی. اور اسی وجہ سے والدین کے ساتھ احسان سلوک نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے.
اب ہم آگے چلتے ہیں. جو دوسرا معنی یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرو اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو ہم ہی تمہیں رزق دینے والے ہیں. اب قتل کے معنی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کسی چیز یا کسی شخص سے جان نکال دینا، جسمانی طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. پھر کسی کو ذلیل و حقیر کرنا یا اس کو جھکا دینا یا اس کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات میں کوئی دھیان نہ دے یا اس کی بات پہ اثر نہ رہے یا وہ ایگزسٹ نہ کرے، یعنی بیسیکلی وہ مردوں میں شامل ہو جائے کہ اس کی موجودگی اور عدم موجودگی ایک برابر ہو جائے. یعنی قتل کے معنی جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں وہ کسی کو ذلیل و حقیر کرنا، کسی کو غیر مؤثر کر دینا، کسی کو تباہ اور برباد کر دینا یا کسی کو علم و تربیت یا تعلیم و تربیت سے محروم کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو دوسرا لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے رزق کے معنوں میں. رزق کے معنوں میں تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں کہ ہم یہ ورڈ پہلے بھی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن رزق بیسیکلی ان تمام ذرائع و اسباب کو کہا جاتا ہے جو انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور جن کا تعلق صرف اور صرف جسمانی نشو و نما سے نہیں ہے بلکہ انسانی ذات کی تمام پرسنالٹی اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کی ہر ایسپیکٹ کی نشو و نما کے لیے جو اسباب اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں ان کو رزق کہا جاتا ہے. تو اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کو قتل مت کرو ہم ہی تمہیں رزق دیں گے مفلسی کے ڈر کے مارے، یعنی تمہارے دل میں یہ ڈر ہو کہ کہیں میں مفلس نہ ہو جاؤں یا مالی مجبوریوں کے تحت تم اولاد کو قتل مت کرو. تو یہاں پہ فزیکلی یا جسمانی طور پہ ان کو قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کو تعلیم و تربیت سے محروم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ان کو بھی رزق دے گا جس طرح سے اللہ تم کو رزق دیتا ہے. تو اس کی میں اگر مثالیں دوں تو مالی وجوہات کی بنیاد پر یا مفلسی کے ڈر سے تعلیم و تربیت سے بچوں کو محروم کر دینا کی بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں. یا تو آپ کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں ہم ان کی تعلیم کے اخراجات پورے اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے، یا یہ ڈر ہو کہ لیٹ سپوز آپ کی اولاد نے یا آپ کے بچے نے کوئی ایسی فیلڈ اپنے لیے منتخب کی ہے جس سے آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں کیریئر پراسپیکٹ کے یا پیسہ کمانے کے اتنے ذرائع نہیں ہیں جتنے دوسری فیلڈ میں ہیں، اس لیے آپ اس کو محروم کر دیں یہ کہہ کے کہ تم اس فیلڈ کی طرف نہیں جاؤ، تم اس فیلڈ کی طرف جاؤ مفلسی کے ڈر کے مارے کہ آگے پیسہ کمانے کے ذرائع اس میں محدود ہوں، جبکہ وہ اس بچے کا ایک انبورن ٹیلنٹ ہو جس میں وہ جانا چاہ رہا ہو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے بچوں کو لوگ کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کما کے لائیں پیسہ مفلسی کے ڈر کے مارے. تو جب وہ کام پہ ان بچوں کو لگا دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو ان کی تعلیم و تربیت سے محروم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز یہیں پر کہی ہے کہ یہ بچوں کو اس طرح سے قتل کرنا کسی بھی مفلسی کے ڈر کے مارے حرام قرار دیا ہے. ان بچوں کا حق ہے کہ ان کو تعلیم و تربیت کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں کیونکہ رزق پرووائڈ کرنا، رزق کو فراہم کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ان بچوں کی بھی اور آپ کی بھی. تو یہ چیز آپ کر نہیں سکتے، یہ ان کا حق ہے، ان کا پیدائشی حق ہے کہ ان کو تعلیم و تربیت کے تمام مواقع دیے جائیں. جو ریلیٹڈ آیت ہم نے اس سلسلے میں لی ہے بچوں کو قتل کرنے کے ریفرنس سے، وہ یہ والی آیت ہے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 140 جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے بے وقوفی سے قتل کر ڈالا اور ان کو جو اللہ نے انہیں بخشی تھی ان پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا.
تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات بے وقوفی میں نادنستانہ بغیر ریلائز کیے ہوئے نادنستانہ طور پہ بچوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم قتل کر ڈالتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ اللہ پہ ان چیزوں کو منسوب کر دیتے ہیں بغیر علم کے جو کہ اللہ نے نہیں کہی. تو ایسی تمام چیزیں جو اللہ نے رزق کے طور پہ دی ہیں، جن کے تھرو ان بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، جن کے تھرو ان بچوں کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، ان تمام رزق میں سے کسی بھی چیز کو منع کر دینا اس ازمپشن پہ، اس خیال آرائی پہ، بغیر علم کے کہ یہ چیز تو اللہ نے منع کی ہوئی ہے، ہم بے وقوفی میں اپنے ہی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اس طرح سے. اور اس کی میں مثال اس طرح سے لوں گی کہ مثال کے طور پہ میری بیٹی کو موسیقی سے لگاؤ ہے، اس کو انسٹرومنٹ بجانے کا، پیانو پلے کرنے کا بہت شوق ہے، اور میں اپنی غیر علمی میں یہ ازیوم کر بیٹھی ہوں کہ میں نے پوری ریسرچ تو کی نہیں ہے، میرا علم تو پورا ہے نہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ موسیقی جو ہے اللہ نے حرام قرار دی ہے. تو میں جا کے اس کو یہ کہتی ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتی، تمہیں اس ایریا کو فردر پرسو نہیں کرنا چاہیے، تمہارا جو اس میں انٹرسٹ ہے، تمہارا جو اس میں ٹیلنٹ ہے، تم اس کو فردر ڈیولپ نہیں کر سکتی، تم اس کو فردر اس کی نشو و نما نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو میں کیا کر رہی ہوں، میں بیسکلی اپنی بے وقوفی میں اپنے بچے کو قتل کر رہی ہوں. اور میں کس طرح سے قتل کر رہی ہوں، میں اللہ کے دین کے نام سے یا اللہ کے نام سے ایک ایسی چیز منسوب کر رہی ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی تمام چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے الاؤ کی ہیں یا نہیں الاؤ کی ہیں، حرام ہیں یا نہیں حرام ہیں، اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ریسرچ پوری کریں، اپنا علم پورا کریں کہ یہ اللہ کے نام سے میں منسوب کرنے جا رہی ہوں، کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ صحیح نہیں ہے، اگر میرا ازمپشن صحیح نہیں ہے، میرا علم پورا نہیں ہے، تو جب تک میرا علم پورا نہیں ہو جاتا میں اس کی بنیاد پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، میں اس کی بنیاد پہ جا کے اپنے بچے کو قتل نہیں کر سکتی. اور اس طرح سے میں وہ تمام ذرائع اور اسباب جس کی بنیاد پہ میرے بچوں کی ذاتی نشو نما ہو رہی ہو، جو اللہ نے دیا ہے رزق کے طور پہ، وہ میں ان کے لیے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، میں ان کے لیے وہ بند نہیں کر سکتی. ان کے تمام تعلیم و تربیت کے مواقع ہر فیلڈ میں ان کو پوری طرح سے دینا ان کا حق ہے، اور اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میں ان کو قتل کر رہی ہوں گی. پھر جو دوسری آیت جو ہم نے اس سلسلے میں نکالی ہے وہ یہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا خوشنما بنا کر دکھایا ہے. یعنی یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. اور مشرکین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں. بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ جن ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے، جن شریکوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ شریک ہیں جن کو یہ مشرکین اللہ سے زیادہ سنتے ہیں. یعنی اللہ کو سننے کے بجائے یا اللہ کو فالو کرنے کے بجائے وہ ان شریکوں کو فالو کرتے ہیں. اور یہ شریک کیا کر رہے ہیں؟ ان شریکوں نے ان مشرکین کے لیے اپنی ہی اولاد کو مار ڈالنا خوشنما بنا کے دکھا دیا. اور کس طرح سے دکھا دیا؟ تاکہ وہ ان کو تباہ و برباد کر ڈالیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، آپ انہیں اور جو وہ افراتفری کر رہے ہیں انہی کے اوپر چھوڑ دیں. تو بیسکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور مشرکین کے ان ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے، ان شریکوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ان مشرکین نے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور وہ ان مشرکین کی بات سنتے ہیں، ان مشرکین کو فالو کرتے ہیں. اور ان مشرکین نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے دین میں کنفیوژن کریٹ کر دی ہے، اللہ کے دین کے نام سے ایسی چیزیں منسوب کر دی ہیں جو اللہ کے دین میں نہیں ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے کنفیوژن کریٹ کر کے، دین کو مشتبہ کر کے ان لوگوں کے
ہاتھوں ان کے بچوں کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا ہے, پلیزنٹ بنا دیا ہے. دین کے نام پہ چیزوں کو ایسوسیٹ کر کے نہ صرف یہ کہ وہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, بلکہ بچوں کو قتل کر کے پوری کی پوری فیملی, پوری کی پوری بچے بھی قتل ہوتے ہیں. اوبیسلی اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تباہ و بربادی کا ذریعہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں آپ کے بچوں کا قتل ہو رہا ہے. اور قتل ان دا سینس کہ ان کا موجودگی اور ان کی غیر موجودگی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک میٹافورک قتل ہے. اور اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ دین کے نام پہ ہم اپنے بچوں پہ اس طرح کی ریسٹرکشنز لاگو کر جاتے ہیں جس کا دین میں کوئی حکم نہیں ہے. بچوں کا, ہمارے بچوں کا ہم پہ یہ حق ہے کہ ان کو تعلیم و تربیت کے تمام مواقع ان کو فراہم کیے جائیں جو ان کی پرسنالٹی اور ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے ہر اسپیکٹ سے متعلق ہوں. تو اس کی ایگزامپل میں بہت ساری دے سکتی ہوں. ایک ایگزامپل یہ بھی دے سکتی ہوں کہ ہم کچھ والدین اس طرح سے کرتے ہیں کہ بچوں کو حفظ کرنے میں لگا دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو باقی تمام ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو باقی تمام علوم ہیں وہ محدود کر دیتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں ان کو حفظ کرنے کے اوپر فوکس کرنے کے چکر میں, جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس بچے کی وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. تو آپ کے اوپر یہ حق ہے, فرض ہے کہ آپ بچوں کو تمام ایریا میں ان کے تعلیم و تربیت کا انتظام کریں, کہیں پہ اس کو محروم نہ کریں. اگر آپ حفظ کروا رہے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, بہت اچھی بات ہے, اللہ کے کام میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کسی حرام چیز کے مرتکب نہ ہوں. حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ اس کو باقی تمام علوم کو بھی سکھائیں, اس کو اس کی پوری تعلیم و تربیت کا ہر طرح سے پورا بندوبست کریں. اسی طرح سے دین کو مشتبہ کرنے کے اور بہت سے ذرائع ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا وہ چیز حرام ہے, یا موسیقی حرام ہے, یا کمپیوٹر میں شیطان ہے, یا گوگل سرچ میں شیطان ہے. ایک چیز کا ہمیں دماغ میں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اس کو فاحش یا ڈیسنٹ بناتا ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو فاحش کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, چاہے وہ کھلا ہو چاہے وہ چھپا میں ہو, وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو چیز کا استعمال سے فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کمپیوٹر بند کر دیتے ہیں یا گوگل سرچ بند کر دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کو بند کر رہے ہیں بچوں کو یہ کہہ کے کہ اس میں شیطان ہے یا یہ چیز حرام اللہ نے کی ہے, تو بیسکلی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے وہ تمام ذرائع محدود کر رہے ہیں جو ان کی تعلیم و تربیت کا باعث بن رہا ہے, جو ان کی رزق کا باعث بن رہا ہے. اور اس طرح سے آپ بچوں کو قتل کرنے کے مترادف کرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے بچوں کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کو تمام تعلیم و تربیت کے تمام مواقع فراہم کریں. تو ان کو قتل کرنا اسی لیے اللہ نے حرام کی مد میں ڈالا. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ نے کہا ہے کہ اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگین قتل کا جو ہم نے مطلب ڈسکس کیا تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ کسی کو ذلیل و حقیر کرنا, کسی کو جھکا دینا, کسی کو اس طرح سے کر دینا کہ اس کی بات میں کوئی دھیان نہ دے, اس کی بات میں کوئی اثر نہ رہے, بیسکلی اس کا مردوں میں شامل اس کو کر دینا کہ اس کی موجودگی اور عدم موجودگی برابر ہو جائے. تو یہاں پہ بیسکلی اللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی جان کو آپ قتل نہیں کر سکتے, کسی بھی جان کی آپ تحقیر نہیں کر سکتے, اس کو حقیر یا اس کو ذلیل و حقیر نہیں کر سکتے. اور اس کی جو ریلیٹڈ آیت جو ہم نے نکالی ہے وہ یہ والی نکالی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی, یعنی اللہ تعالیٰ نے بہترین تکریم کے طور پہ ہر نوح انسان کو, ہر بنی آدم کو پیدا کیا. یہ ہر انسان کا
حق ہے کہ اس کو بہترین تکریم کے طور پہ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اس کی عزت نفس، اس کی رسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی قائم رکھی جائے. تو اگر کوئی بھی شخص کسی اور کی تحقیر کرتا ہے، اس کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کے کانفیڈنس کو شیٹر کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کی مد میں ڈالا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. کسی کی بھی، کسی کے ساتھ بھی آپ ملیں، کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایک بہترین تکریم والا برتاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہترین عزت اور تکریم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ یہ تکریم اور عزت اور ڈس رسپیکٹ اس کی کر سکیں. تو آج جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ ڈسکس کیا کہ اس آیت میں کون سی نئی چیز سیکھی ہم نے. وہ یہ سیکھی کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک نہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں اپنے بہترین برتاؤ پہ رہنا ہے. ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ احسان اور رحم پہ مشتمل ہونا چاہیے. احسان کے مطلب ہم نے ڈسکس کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی کمی ہے، ان کی کوئی بھی شارٹ کمنگز ہیں، ان کے اندر کوئی بھی وہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش ہمیں کرنی ہے. ان کی طرف ہمارا برتاؤ اور ان کو کوئی بھی چیز دینا ایک انعام کے طور پہ ہونا چاہیے، جس میں ہماری طرف سے کوئی بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے. پھر ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ عدل سے ایک لیول اوپر ہو، یعنی ہماری ذمہ داری جو بھی ان کے لیے بنتی ہے اس سے ہمیں بڑھ کے ان کے لیے کرنا ہے اور اپنا بہترین برتاؤ رکھنا ہے اپنے والدین کے ساتھ. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ نے یہ حرام کی مد میں ڈالا ہے. پھر اپنی اولاد کو قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ میٹافورک بات کی ہے کہ ان کے لیے جتنے بھی ان کی تعلیم اور تربیت کے ان کے مواقع ہیں اس کو ان کے لیے روک دینا یا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنا کسی بھی وجہ سے ان کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور قتل کا معنی جو یہاں پہ ان آیتوں میں استعمال ہوا ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کو کر دینا کہ ان کی بات میں کوئی اثر نہ رہے، ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں کوئی فرق نہ رہے. تو بیسیکلی ان کو اس طرح سے نان ایگزسٹنٹ کر دینا یا ان کو اس طرح سے مردوں میں شامل کر دینا کہ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کو کمپلیٹلی بلاک کر دیا ہے، کمپلیٹلی ان کو محروم کر دیا ہے. تو یہ اللہ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے، کیونکہ ان کی بہترین پرورش، ان کے طرف تمام ان کی نشو و نما کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تک پہنچانا، اور رزق کے تمام ذرائع، تمام وہ اسباب جس سے ان کی شخصیت کی نشو و نما ہو رہا ہے ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کا حق ہے. اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اللہ نے یہ حرام کی مد میں ڈالا ہے. اسی طرح سے کسی بھی ذات کو، کسی بھی انسان کو اس طرح سے ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا کہ وہ تحقیر پہ مشتمل ہو، جس سے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو. بیسیکلی کسی بھی انسان کو کانفیڈنس وائز یا اس کی شخصیت وائز اس طرح سے کی جا رہی ہو جس میں اس کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق قائم نہ رہے، اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور چونکہ اللہ نے ہر شخص کو ایک بہترین تکریم سے پیدا کیا ہے، اس کو وہ رسپیکٹ دینا، اس کو وہ ڈگنیٹی دینا، اس کو اس تکریم کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہمارا فرض ہے اور اس شخص کا حق ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم حق کو ناحق بھی کر رہے ہیں اور ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں جو اللہ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. تو آج ہم نے پارٹ 3 کمپلیٹ کیا ہے. اگلی پارٹ میں ہم سورہ نمبر یا چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 90 کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. تو بیسیکلی اس آیت کے ساتھ ہم تمام پروہیبیشنز کی ایک سمرائز لسٹ بھی ڈسکس کریں گے. تو